रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपको ऐसी दुआ के मुताल्लिक़ बताना है जो कई 100 साल से इस उम्मत के अकाबिर, औलिया, अत्क़िया, सुलहा के वजीफ़ा में रही है, जिस दुआ की बरकत से बड़े बड़े अल्लाह के वलियों की दुआएं फौरी कबूल होती थी। आज हम उस दुआ के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ लें तो ये हो नहीं सकता कि बंदे की दुआ कबूल ना हो। अगर आप तस्खीर में कहें तो सबसे मुजर्रब दुआ है तस्खीर में। अगर आप ये कहें कि मुश्किल में मुश्किल कुशाई के लिए सबसे मुजर्रब दुआ है। किसी भी हाजत के हल के लिए उससे मुजर्रब दुआ आज तक औलिया की ज़बान से जारी नहीं हुई। वो दुआ जो सरकार दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अबुल हसन शाज़ली नव्वरल्लाहु मरक़दहू को ख्वाब में सिखलाई, जिसके अल्फाज इतने पुरतासीर जामे तौहीदी हैं कि एक एक लफ्ज़ पे इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। चूँकि आज हम ऐसी दुआओं से दूर हैं, ना आशना हैं, अक्सर वो कलिमात पढ़ते हैं, वो अल्फाज ले लेते हैं डाइजेस्ट से, अखबारात से या दुकानों से, जिनकी कोई सनद नहीं होती। जब कोई चीज़ कुरान हकीम की आयात पर मुश्तमिल हो तो वो वैसे ही पुरतासीर होती है, लेकिन इसमें आज़म अगर कहा जाए तो इस दुआ से बेहतरीन इसमें आज़म कोई नहीं है। मैंने खुद इसका मुताला किया, इसको अपनी ज़िंदगी में बार बार पढ़ा और इसका चिल्ला जब किया तो हमें इसकी ऐसी रूहानियत खुली है कि इंसान हैरान रह जाता है। हमारे उस्ताद आज से 20-22 साल पहले मुझे कहने लगे कि ये दुआ पढ़ोगे तो इसका जो मावन है अल्लाह की तरफ से, चाहे वो जिन्नात में से है चाहे वो फरिश्तों में से है, वो आपके पास आएगा और आपको खबर देगा, मतलब आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह की मदद आई है। तो मैंने ये चीज़ सोची कि ये कैसे हो सकता है। तो हमने एक जगह जो है इसका मैंने मुशाहिदा किया, जब चिल्ला किया और बाकायदा उसको पढ़ा और फिर उसकी गिनती पूरी की, उसके दिन पूरे किए, तो हमें एक चीज़ वाज़े पता चली कि एक आदमी आया इंसानी शक्ल में वहाँ पर। तो आकर जैसे मांगने वाले होते हैं, फ़कीर होता है, तो उसने मुझसे कुछ तकाजा किया तो मैंने उसको वैसे ही कुछ दे दिया, वैसे ही दे दिया। तो बाद में हमारे उस्ताद कहने लगे कि कल तो आपके पास आया था इसका मुआवन, जिसे आमतौर पर लोग मुवक्किल कहते हैं, लेकिन मुआवन मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने कहा जी कल तो कोई नहीं आया। कहा वो आया था, आपने उसको कुछ दिया है और आप कामयाब हो गए हैं। तो मैंने कहा जी मैंने तो एक फ़कीर को दिया था। कहा वही तो था, वही तो आया था। तो मैंने कहा वो तो आम सा आदमी था, उसका हुलिया ही अजीब सा था, उसके अंदर तो कोई वज़ाकता से पता नहीं चल रहा था कि कोई बहुत हैंडसम सा नज़र आता ना, अच्छा लिबास पहना होता ज़रा। तो कहने लगे जब भी इसके किसी भी पढ़ाई के जो मुआविन आते हैं ना, वो ज़्यादातर जो है गरीब आदमी की शक्ल में होते हैं। चूँकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल फ़क्र फ़ख्री, कि मुझे फ़क्र पसंद है, मेरा फ़ख्र है वो। तो आप नीचे बैठ के खाते थे ग़ुलामों के साथ, कहते थे मैं तो ग़ुलाम हूँ, खुद भी अब अल्लाह का बंदा हूँ। तो इसलिए जो भी अल्लाह का बंदा अल्लाह के कुरान का चिल्ला काटता है या उसका कलाम पढ़ता है, कोई भी वजीफ़ा करता है किसी उस्ताद के पूछने के बाद, तो हमेशा उसके मावन जो आते हैं वो गरीब की शक्ल में आएंगे। चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत पसंद करते थे, आपने बादशाह पसंद नहीं की, आप बादशाह थे अल्लाह के कायनात के, और आपने माल को पसंद नहीं किया। जबले उखद सोना था आपके लिए, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया, लेकिन आपका फ़क्र इख्तियारी था, इस्तरारी नहीं था। आपने खुद मांगा था अल्लाह से अपनी उम्मत के गरीबों के लिए कि ताकि इनको पता चल जाए कि हमारे नबी ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो हम क्यों नहीं गुजार सकते फ़क्र में। अब आप देखिए, मैं फिर एक मरतबा मैंने दोबारा इसका पढ़ाई की। मैं मदीना शरीफ में ईद की मैंने, तो रमज़ान का आखिरी अशरा जो है मैंने फिर इसकी पढ़ाई की। तो रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी चांद रात थी, तो ईद जो होती है मदीना शरीफ में या मस्जिद नबवी काबतुल्लाह में, ईद की नमाज फ़ौरन इशराक के बाद होती है। जैसे ही इशराक शुरू होता है
اور لوگ تہجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، صفیں نہیں ملتی، باہر جگہ ملتی۔ میں تہجد کے اینڈ پر پہنچا، میں نے کہا اندر جگہ مل جائے، مجھے روضہ رسول کا باب السلام کے باہر مشکل سے ایک سائڈ پہ جو ہے ایک بندے نے، اچھا میں حیرت کی بات یہ تھی کہ میں پڑھائی پوری کر کے جب میں گیا تو اس بندے نے، حبشی تھا، افریقی، اچھا اس نے وہ عجیب سا وہ لباس پہنا ہوا تھا، تو اس نے مجھے یوں، میں گزر رہا جگہ تلاش کر رہا اس طرح دیکھ رہا، تو اس نے مجھے زور سے، اچھا وہ پیار سے محمد کہتے ہیں، عرب کے لوگ کسی کو بھی نہ جانتے ہوں تو اسے کہتے ہیں محمد، تو مجھے اس نے یوں آواز دی، تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ پھر وہ حبشی تھا، وہ لمبا قد تھا اس کا اور یہ عجیب اس کے لباس تھا، تو میں نے کہا یہ صف میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کا تو خود جگہ اس کو تنگ لگ رہی ہے، تو یہ مجھے کیا جگہ دے گا؟ تو اس نے مجھے یوں اشارہ کیا، تو میں نہیں دیکھا کہ کسی اور کو بلا رہا ہوگا، لیکن پھر میں اس کی طرف چلا گیا، تو وہاں جا کے میں اس کے ساتھ، اس نے مجھے یوں، اچھا وہ یوں چوکڑی مار کے بیٹھا ہوا تھا تو ایک دم سمٹ گیا اتحیات کی شکل میں، مجھے کہتا ہے ادھر بیٹھ جاؤ، تو میں وہاں بیٹھ گیا اس کے ساتھ۔ اچھا میں دل میں سوچ رہا کہ میں ابھی یہ جو دعا ہے، یہ دعا جو ہے اس کو دعائے حزب البحر کہتے ہیں، اس کو نام کیا ہے؟ دعائے حزب البحر۔ اب آپ دیکھیے، میں نے کہا کہ اس کو جو ہے نا میں یہاں بھی پڑھ لوں روضہ رسول کے دروازے پہ سامنے، تو اب میں دل میں سوچ رہا، اس نے مجھے جیب سے نکال کے دعا یوں دے دی، پرنٹ ہوئی تھی، چھوٹا کتاب، مجھے کہتا ہے یہ، مجھے یوں پکڑا دی، بس اس نے کوئی بات نہیں کی مجھ سے، تو اب وہ دعا میں لگا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، میں نے پڑھنی شروع کر دی۔ اچھا میں نے پڑھ کے ختم کی، میں نے کہا اس کی امانت اس کو واپس کر دو، تو میں نے یوں پڑھ کے جیسے یوں مڑا تو نہ وہ ادھر ہے تو نہ ادھر ہے، میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ کیا ہے، نہ ادھر ہے تو نہ ادھر ہے، تو وہ تو مجھے اس نے بلایا تھا، تو میں نے وہ اپنے پاس رکھی، ابھی تک شاید ہے کہیں رکھی ہوئی میرے پاس۔ میں مکہ مکرمہ جب گیا تو مولانا محمد مکی حجازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو حرم شریف میں درس دیتے ہیں، میرے ساتھ چونکہ حضرت بڑی محبت فرماتے ہیں تو گھر بھی لے جاتے ہیں، بہت محبت فرماتے ہیں، تو ذرا بے تکلفی سی بھی ہے، تو میں نے حضرت سے مذاقاً کہا، حضرت کے گھر میں جا کر میں نے کہا جی اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے یہ معاملہ، تو ایک حبشی تھا، تو حضرت فرمانے لگے کہ وہ اللہ کا کوئی فرشتہ تھا یا جنات میں سے تھا۔ میں نے کہا جنات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جنات کا کوئی بڑا تھا۔ میں نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہا میرے والد صاحب مولانا محمد خیر محمد صاحب نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے 40 سال حرم کعبہ میں درس دیا، جنت المالا مکہ قبرستان میں ان کی قبر ہے، کہا میرے والد صاحب روز جہاں پر طواف ہوتا ہے وہاں درس دیتے تھے ان کے والد، تو اب یہ 40 سال سے دے رہے ہیں۔ کہنے لگے میرے والد صاحب جو ہے وہ درس دیتے تھے، اس کے بعد جب نماز پڑھتے عشاء کی درس کے بعد حرم میں، تو آپ کے پیچھے ایک حبشی جو ہے نا مصلی یوں بچھا کے روز پیچھے یوں بیٹھا رہتا تھا اور نماز کے بعد یوں ذکر کرتا رہتا تھا حبشی، تو میرے والد صاحب یوں پیچھے مڑ کے دیکھتے تو وہ بیٹھا ہوتا، روز بیٹھا ہوتا، اور وہ آپ کو مصافحہ کرتا اور جاتا۔ تو ایک دن میرے والد صاحب نے اس سے پوچھا کہ تو ہے کون، کہاں رہتا ہے؟ تو اس نے کہا بس میں ادھر ہی رہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا نہیں، وہ اچھا یوں کر کے دیکھتا تھا، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس طرح بات نہیں کرتا تھا۔ تو اکثر یہ جو جیسے ہمارے پاس آئیں گے نا، میرے پاس کئی بار آئے انسانی شکل میں ایسے، لیکن وہ ہمیشہ پہ یوں ہی دیکھتے رہتے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے، مجھے فوری اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے انسان نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک کشش ہوتی ہے، جو بھی جس کا مضبوط چلہ ہوگا، استاد مضبوط ہوگا، تو جنات اس سے آنکھیں یوں ڈال کے بات نہیں کر سکیں گے۔ تو اب وہ ورنہ آپ اگر ذرا کسی کو پڑھائی کریں گے تو اس کا جن یوں آ کے آپ کو یوں گھورے گا اور آپ کے اوپر چلائے گا اور آنکھیں سرخ کر دے گا، لیکن برعکس ہوتا ہے جس کا مضبوط ہو۔ تو وہ کہنے لگے وہ مجھے پیچھے بیٹھا رہتا تھا، تو پھر میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آخر آپ ہیں کون، آپ انسان نہیں لگتے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں میں انسان ہی ہوں۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ کبھی نظر نہیں آیا تھا کہ مجھے پہچان لیا گیا ہے۔ کہا یہ حبشیوں کی شکل میں عرب میں آتے ہیں، جب بھی یا عجم میں بھی اس طرح نظر آئیں گے۔ انہوں نے ایک مثال مجھے دی، میں قازقستان گیا جہاں پر یہ ہوتے ہیں اپنا کوئی کاف کے پہاڑ ہیں، میں وہاں پہ ان پہاڑوں پہ جا کے اس کی دوبارہ تازکی کی، میں نے کہا اس کے پڑھائی کروں چلا۔ تو اب میں نے کہا یہاں کون آئے گا، وہ تو سنسان پڑا ہوا پہاڑ تھے، بالکل سنسان تھے۔
تو وہ وہاں پر میں پڑھائی کر رہا، جب پڑھائی کر چکا وقت گزر گیا تو وہاں ایک جھیل تھی، بگ لیک جسے کہتے ہیں، ہم اس پہ پڑھائی کر رہے تھے، پہاڑ تھے، برف ان پہ پڑی ہوئی تھی، اور وہ چونکہ کوئی کاف کا سلسلہ ہے پورا رشیا تک جاتا ہے، تو میں پڑھائی کر کے اب میں کہا کہ اب یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا. تو تھوڑی دیر گزری، ایک جیسے جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں لوکل رشین بندہ، وہ آیا اور آوازیں دے رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب اس کو اردو بھی نہیں آتی، عربی بھی نہیں آتی، انگلش بھی نہیں آتی، کوئی زبان بھی نہیں آتی، بہت سے رشین آتی ہے. تو وہ ایک جملہ مجھے آ کے بار بار کہہ رہا ہے، حنفی حنفی حنفی. وہ جو یہ کہہ کے کہ مجھے اب اس کی بات مجھے اتنی سمجھ آ رہی، وہ میرے پاس اس نے یوں 2 پتھر اس نے یوں رکھے، یہاں پہ رکھ کے پتھر دے کے چلا گیا. وہ پتھر تھے، خالی پتھر تھے، لیکن مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ پتھر کا مقصد یہ ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پتھر کوئی قیمتی ہے، کوئی سونے کا ہے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں. اب آپ کو اب یہ میں ایک مختصر آپ کو ایک نقشہ کھینچا ہے. اس طرح کے بہت سے راز ہیں جو اللہ رب اسرار ہوتے ہیں. یہ اس دعا کی اتنی تاثیر ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے بہترین دعا نہیں دیکھی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنے وظیفہ میں اس کو پڑھا کرتے تھے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنے وظیفہ میں پڑھا کرتے تھے، مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ اپنے وظائف میں پڑھا کرتے تھے. آج تک جتنے اللہ کے ولی، آپ کو پریشانی ہے، آفت ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی کام نہیں چل رہا، دشمن کا خوف ہے، شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، دنیا جہان کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس کو عصر کی نماز کے بعد 17 بار پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو آثار یوں نظر آ جائیں گے اور آپ کو معاون بھی نظر آئیں گے. اور اس کی اتنی طاقت ہے کہ اس کے اندر توحید کے ایسے الفاظ ہیں دعائے حزب البحر میں، جو عام آدمی پڑھے، عام آدمی کوئی بھی پڑھے، اس کو اجازت میری طرف سے سب کو ہے، جو سننے والے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں. میں چونکہ اس میں بخل نہیں کرتا، اجازت ہے سب کو، آپ پڑھیے اس کو. لیکن آپ جب اس کو پڑھیں 17 بار پڑھیں یا 7 بار پڑھیں، جو ٹائم ہو آپ کو، روز پڑھیں. جادو آپ پہ اگر تباہی کا کوئی ہے وہ ختم ہو جائے گا. جنات سخت ترین ہیں، ختم ہو جائیں گے. جادو کرنے والے پہ پلٹ بھی جائے گا. یہ ایسی طاقت ہے. جو بندہ روز اس کو ایک بار بھی پڑھ لے گا نا، ایک بار، صرف ایک بار پڑھ کے بس پانی پہ پھونک کے پی لے اور اپنے پہ پھونک لے، جادو ہر قسم کا بیماری، ہر قسم کی کوئی بیماری ہے، کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، گردوں کی بیماریاں، ہارٹ کی بیماریاں ہیں، دنیا جس بیماری سے عاجز ہے، جس کا علاج نہیں کر سکی، آپ حیران ہوں گے اس بیماری میں بھی اس دعا کو پڑھیں. اتنی بڑی دعا نہیں ہے، سورہ مزمل جتنی ہوگی. کتنی ہوگی سورہ؟ بس آپ بس زبان، اور قرآنی الفاظ ہیں بیچ میں، آپ کو سارے آتے ہیں. اگر آپ کو نہیں آتے تو آپ اس کو سن لیں. میں بھی اس کو ہم ریکارڈ کر کے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی لگا رہے ہیں تاکہ سننے والا گھر میں سنے بھی اس کو. آپ کو کوئی دنیا جہان کا مسئلہ ہے، آپ اس دعا کو یوں پکڑ لیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. تسخیر کا اتنا مجرب میں نے اس کو پایا ہے، چونکہ ہم نے تو اس کے کاٹے. اب لوگ تو ایسے ہی پڑھتے ہیں، استاد سے جو چلا ہوتا ہے نا، چلا، پھر اس کو صحیح طریقے سے چلا کر کے سمجھنا اور یاد استاد سے اجازت دل سے لینا، اس کی پھر تاثیر ہی کچھ اور ہے. کائنات آپ کے قدموں میں ایسی ہے، جو اگر کہتے ہیں نا کائنات قدموں میں، وہ اس سے آئے گی. لیکن اس سے جڑ جائیں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس کو اپنے روح بنا لیں. یہ دعا حزب البحر، آپ ادھر ادھر کی قصے کہانیاں گھروں سے نکال دیں. ادھر ادھر کی ایسے کتابچے خرید کے پڑھتی ہیں عورتیں اکثر گھروں میں، جن کی سند ہی نہیں ہوتی. آپ دعائے حزب البحر پڑھیں. اور اب میں آپ کو بتاؤں، ابھی ہر سال سفر کے مہینہ میں اس کا اعتکافی چلہ ہوتا ہے. ہم نے کبھی نہیں کرایا، کیونکہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ ابھی میں کسی کو اس کا منتقل کروں. لیکن اب چونکہ لوگوں کی پریشانیاں، آفات، بیماریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب میں نے سوچا ہے کہ اس کا چلہ جو ہے ان لوگوں کو کرایا جائے گا جو طلب کا اظہار کریں گے. طلب کا اظہار ہوتا ہے کہ پہلا قدم وہ اٹھائیں، دوسرا قدم اللہ کی مدد آئے گی. ایک بندہ گھر سے کہے جی مجھے چلہ کرا دیں آن لائن، وہ نہیں. وہ اجازت ہے، پڑھنے کی اجازت ہے. ایک ہے جی میں تو فلاں ملک میں ہوں، آ نہیں سکتا، تو ٹھیک ہے آپ وہاں پر بیٹھ کے پڑھائی کر لیں.
صحابہ اولیاء گھروں سے نکلے علم کے لیے، تو آپ بھی نکلیں ذرا تھوڑا سا۔ لیکن جو لوگ یہاں آئیں گے، ہماری خانقاہ قریشیہ شیوی مسجد مورگا راولپنڈی میں 3 روزہ اعتکاف ہوگا سفر میں، ستمبر کی 8 تاریخ کی مغرب کی نماز شب جمعہ میں یہاں پڑھنی ہے، اور وہاں سے اعتکاف شروع ہوگا 9، 10، 11 تاریخ کی مغرب تک وہ رہے گا، اور مغرب میں اس کی تعداد پوری کریں گے، 3 دن میں گنتی پوری کریں گے پڑھائی کی، اور پھر اجازت ہوگی۔ پھر وہ ایسا آپ کے پاس ہتھیار ہے کہ آپ سمجھ لیں آپ کو لائسنس مل جائے گا اس ہتھیار کا، اور آپ کو کوئی زیر نہیں کر سکے گا، کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ آپ کے پاس ایسی پاور آ جائے گی کہ آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ دوسروں کو علاج کر سکتے ہیں، وہ بھی طاقت آ جائے گی، اس میں تاثیر ہو جائے گی، لیکن اصل آپ خود اپنا دفاع اپنے گھرانے کا کر سکیں گے، اپنے خاندان کا کر سکیں گے، اور دوسروں کا بھی کر سکیں گے۔ اس سے اتنی پاورفل یہ عمل ہے، اور انشاءاللہ اس کا 3 روزہ اعتکاف ہوگا۔ آپ جو آئے وہ یہاں کرے گا، انشاءاللہ اس کو 3 دن میں اس کی پوری جو ہے روحانیت ملے گی۔ اور یہ دعا اتنی پرتاثیر ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے غائب کے اتنے معاون ہیں کہ جو اس دور میں ہر بندے کو چاہیے۔ اب اس کے اندر عام بندہ جو پڑھے، میں عام بندے کا بتا رہا ہوں، میں نے عام بندے کو جو اجازت دی ہے، مرد عورتیں پوری دنیا میں جو بھی سن رہا ہے، دعائے حزب البحر کو پڑھیں، یا اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ اب آپ نیٹ پہ مل جائے گی، ہر جگہ مل جائے گی، وہ تو اتنا مشکل چیز نہیں ہے، آپ دعائے حزب البحر لکھیں مل جائے گی۔ آپ جو ہے پڑھنا شروع کریں، آخر میں اس کے آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ روز 1 بار پڑھیں، عام بندوں کو اجازت ہے 1 بار پڑھیں، روز 1 بار، لیکن لا حول کو 11 بار پڑھیں، اور دعا کر لیں، پھونک لیں، پی لیں، بس آپ اس کا کرشمہ پھر دیکھیں، اللہ آپ کی زندگی میں عجیب ہلچل لے آئے گا۔ کسی بھی مقصد کو سامنے رکھ کے پڑھیں اس کو، صرف آپ اس کو 40 دن روز 1 بار پڑھ لینا، عوام مرد عورتیں کسی بھی مقصد کو سامنے رکھ کے، تو آپ اگر بیچ میں عورتوں کا اکثر مسائل آ جاتے ہیں وہ بعد میں پورے کر لیں، لیکن آپ یہ 40 دن پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کے سارے کام بن جائیں گے، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔